आए हम मिलकर दुआ करें। बाप, यस्सु नाम से तेरे पास आते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। ये जो लोग तुझ में शादमान है, जो फतह याब हैं, हम तेरे शुक्रगुजार है कि तूने इन्हें हौसला अफजाई बख्शी है। और आज रात मैं दुआ करता हूँ तू सबकी जिंदगियों में सरंदाज हो यस्सु के नाम से। हर एक हर एक बहन, हर भाई, हर रहनुमा, हर का खिदमत गुजार, मैं दुआ करता हूँ कि हम आज से तब्दील हो जाएं यस्सु के नाम से। हर जिंदगी में असरअंदाज हो, हर जिंदगी में बाप काम कर, हर एक को या खुदा हौसला बख्श, ताकि आज इस लम्हे तेरी कुव्वत हम में हरकत करे बाप। और मैं दुआ करता हूँ हर एक जुआ और शैतान के तमाम कामों को बाप तबाह कर दे। और ये जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं, इनकी या खुदा तरक्की में कोई भी रुकावट ना हो यस्सु के नाम से। ऐ खुदावंद तू ऐ खुदावंद अपनी कुव्वत साबित कर, ऐ खुदावंद यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम देख रहे हैं मत्ती तीसरे बाप में, मत्ती तीसरा बाप और उसकी मैं 11वीं और 12वीं आयत पढ़ूंगा। मत्ती तीसरा बाप और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जब हम इन दो आयत को देखते हैं कलाम मुकद्दस के, हम जानते हैं लफ्ज बपतिस्मा को, हम बपतिस्मे को जानते हैं। बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है, एक बपतिस्मा रूह का बपतिस्मा है। जब आप बपतिस्मा याफ्ता होते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पानी के अंदर जाते हैं। और ये जो पानी का बपतिस्मा है कि एक खादम आपको लेके जाता है पानी के करीब और वो आपको पानी में डुबोता है और वो आपका पूरा जो जिस्म है उस पानी का तजर्बा करता है, पानी का तजर्बा करता है। अभी हम बात करते हैं इस बपतिस्मे की जो रूह का बपतिस्मा है। रूह का बपतिस्मा, बपतिस्मा लफ्ज जो है सेम है। लफ्ज बपतिस्मा है यूनानी में, उसका मतलब है अपने आप को हवाले करना, गहराई में जाना। इसका मतलब है अपने आप को मुकम्मल तौर पर किस चीज के हवाले कर देना। और यहाँ लिखा हुआ है, मैं, ये यूहन्ना बात कर रहा है, मत्ती जो बात कर, मैं जो यूहन्ना हूँ तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो बात कर रहा है यीशु के बारे में जो आने वाला है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमें बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है कि वो तुमको रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा, रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा। काफी लोग हैं, उन्होंने तजर्बा किया हुआ है रूह का जो बपतिस्मा है उसका तजर्बा किया हुआ है, लेकिन जो उसका दूसरा हिस्सा है उसको उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये अगर याद रखें कि अगर आप सर्द हैं तो आपको आग की जरूरत है, अगर आप नीम गर्म है आपको आग की जरूरत है, अगर आप गफलत में तो आपको उस आग की जरूरत है, अगर आप नींद में हैं तो आपको उस आग की जरूरत है, अगर आप बेहिस हैं, बेहिस यानी आप बेहरकत हैं, आप जोशीले नहीं हैं, आप में एक्साइटमेंट नहीं है, आप काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, आप मजदूरी करना चाहते हैं खुदा के लिए, लेकिन आप बड़ी सुस्ती से मजदूरी करते हैं, आपको उस आग की जरूरत है। और आग जो रूह की आग है आज आपकी जिंदगी में आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेहरकत होते हैं, उनमें हरकत करने की कुव्वत नहीं होती, वो कलाम सुनाते हैं, गवाही देते हैं, रूहें जीते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आप उनमें कुछ हरकत नहीं महसूस, उनमें एक्साइटमेंट नहीं होती कोई। जब आप लोगों को देख, आप दो फर्ज करें, अब फुटबॉल जो फील्ड है, फुटबॉल का मैदान है, उसमें आप देखें 12 लोग इधर हैं, 12 लोग इधर हैं, वो फुटबॉल को लाते मारते, किक मारते हैं, और जिसके अंदर सिर्फ हवा है और सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और आप उन लोगों को देखें जो स्टेडियम के अंदर है, 50,000 लोग, 60,000 लोग, और कोई अगर सिर्फ वो किक मार रहा है फुटबॉल को इधर उधर उधर उधर, और जो लोग, लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं वो सर्द हैं, ठंडे हैं, सुस्त, नींद में जरूरत है, ताकि हम एक्साइटमेंट से काम करें। हमें उन लोगों से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो स्टेडियम में है,
اور دیکھیں ہم وہ اسٹیڈیم میں بھی اگر نہیں جاتے تو اگر کسی روڈ پر سکرین لگی ہوئی ہے تو وہیں ہے وہ دیکھیں وہ فٹ بال کا میچ، تو وہ بڑے ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم مسیح میں تو ہمیں بھی ایکسائٹمنٹ سے کام کرنا چاہیے، ہم شکر گزار ہیں کہ ہم ایکسائٹمنٹ ہے۔ ہم جو ہیں یہ نیم گرم، یہ جو سرد ہونا ہے، جو غفلت ہے، جو نیند میں ہونا ہے، بے حس ہونا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے یسوع کے نام سے، اور ہم جو ہے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ خدا کے انجیل کو سنائیں گے، اور ہم سرگرم ہو کے خدا کلام کو سنائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں آگ سے بپتسمہ لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ جو ہے ہمارے چوگرد ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم ایک لفافے کی طرح، لفافہ ہے آگ، جو روح کا بپتسمہ ہے ایک لفافہ ہے جو ہمیں گھیر لیتا ہے، جو ہمارے چوگرد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں کہ یہ آخری وقت کی کاشت ہے، اور یسوع نے کہا کہ آخر میں یہ ہوگا، محبت جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی بے دینی کی وجہ سے، کیونکہ بے دینی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بے دینی بڑھ جائے گی، اس وجہ سے محبت جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لیکن جب آگ آئے گی اور آگ آ رہی ہے، جب قوت آئے گی، جب روح القدس آئے گا، جب وہ آگ آ رہا ہے آئے گا، اور جو وہ ہمیں بپتسمہ دے گا، جب ہمیں وہ اس گہرائی میں لے کے جائے گا، جب ہمیں وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا آگ، اور جب آگ آئے گی تبدیلی آئے گی، اور آج ہی آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ اور میں نے کہا آج رات تبدیلی کا دن ہے، اور ابھی تبدیلی، جب کسی میں روح کی آگ لگتی ہے، جب وہ روح سے بپتسمہ لیتا ہے کوئی، وہ دیکھتا ہے، جب کوئی اس میں کوئی آگ ہوتی ہے تو وہ چمکتا ہے، نور کی مانند چمکتا ہے، آپ بھی نور کی مانند چمکیں گے، اور وہ سرگرم ہوتا ہے، اور وہ دعا بھی سرگرمی کے ساتھ کرتا ہے، وہ کلام بھی سرگرمی کے ساتھ سناتا ہے، وہ گواہی بھی سرگرمی کے ساتھ، جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے سرگرمی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے۔ اور روح جو ہے، روح کی آگ کیا ہے؟ روح کی آگ ہمیں کیا کرتی ہے؟ چمکاتی ہے، کیونکہ ہم روح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور روح کی جو آگ ہے وہ ہمیں چارج کرتی ہے، اور ہم چارج ہوتے رہتے ہیں، اور روح کی آگ جو ہے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قوت بخشتی ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں مقدس کام کے لیے بپتسمہ یافتہ خدمت گزار، مقدس کام کے لیے بپتسمہ یافتہ خدمت گزار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا جو ہے بپتسمہ دینے والا، اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئیں دیکھیں، آئیں ہم زبور میں دیکھیں، زبور 104 اس کی میں 104 اور اس کی چوتھی آیت میں پڑھنا، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، وہ آپ کے لیے ایسا ہی کرے گا۔ میں نے کہا وہ آپ کے لیے ایسا ہی کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب آگ ہوگی تو جتنے حشرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے کوکروچز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے مکوڑے ہیں، جتنے کیڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے ہماری دنیا میں بھی، جہاں کہیں آگ جل رہی ہے تو ایسے حشرات نہیں ہوتے، تو ہماری زندگی میں جو بدیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب روح کی آگ آئے گی، جب روح کی قوت آئے گی، جب آپ کی زندگی میں یہ آئے گی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، آئے ہم اعمال میں دیکھیں، اعمال دوسرا باپ، یہاں ہم پڑھیں گے پہلی آیت سے۔ جب عید پینتیکوست کا دن تھا تو کیا ہوا؟ جب قوت ان پر آئی تو کیا ہوا ہے ان کی زندگیوں میں؟ اعمال میں دیکھیں گے، اعمال دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے پہلی آیت میں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، آپ کا دن بھی آئے گا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک، سب کہیں یکایک، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں۔
کیا ہوا؟ آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان سب میں ایک پر اور ان سب پر آ کر ٹھہر گئیں، ٹھہر گئیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں ابھی آپ دیکھیں، ان میں جذبہ تھا، ان میں سستی نہیں تھی، وہ سرگرم تھے، وہ جوشیلے تھے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے بھر لیا۔ اب آپ دیکھیں جب وہ فریسیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے جب وہ کلام سنا رہے ہیں، تو وہ قوت سے اس آگ سے، جو آگ ان کو ملی تھی، اس آگ نے سب میں کام کیا۔ آپ کہتے کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، بتائیں نا، آپ میں وہ آگ جلنی چاہیے، وہ روح کی آگ جلنی چاہیے۔ جب روح آتا ہے تو روح کی آگ بھی آپ پر آتی ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے، تیسری آیت میں کہ آگ کی شعلے کی سی، آگ کی شعلے۔ ابھی فرض کریں جب ایک جھاڑی جل رہی ہوتی ہے، اور ہوا آتی ہے، اور ہوا اس پر آ کر لگتی ہے، تو وہ آگ بڑھ جاتی ہے، اور جو بھی جلنے والی چیز ہوتی ہے سب کچھ جل جاتا ہے، جب کچھ جل جاتا ہے۔ آج کچھ جلے گا، آج کچھ بابرکت کام ہوگا۔ ہم متی میں دیکھیں، متی تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے دوبارہ سے، متی تیسرا باب اور اس کی ہم 12ویں آیت دیکھیں گے، متی تیسرا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو، کس کو؟ بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کیا؟ جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو آج مضمون مقدس کام کے لیے بپتسمہ یافتہ خدمت گزار، مقدس کام کے لیے بپتسمہ یافتہ خدمت، ہم تین نقطے دیکھیں گے ہم۔ خدمت گزار روح کی آگ سے بپتسمہ یافتہ، خدمت گزار روح کی آگ سے بپتسمہ یافتہ، خدمت گزار روح کی آگ سے بپتسمہ یافتہ، اس کو یاد رکھیے گا آپ۔ اور دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے مافوق الفطرت آگ سے بیکار چیزوں کا ہمیشہ جلنا، مافوق الفطرت آگ سے بیکار چیزوں کا ہمیشہ جلنا۔ یہ بیکار چیزیں کون سی؟ بیکار چیزیں یہ ہیں جو بھوسی ہے، جو ہماری زندگی میں بھوسی ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک گندم ہوتا ہے، گندم کے ساتھ بھوسی ہوتی ہے، جب تھریشر سے اسے گزارا جاتا ہے تو وہ جو بھوسی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اور وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو بیکار چیزیں ہیں اس کو ہم ایسی آگ میں خدا جلائے گا جو نہ بجھنے کی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی اگر ایسی بھوسی ہے، جب روح کی آگ آپ میں جلے گی تو وہ جو بیکار چیزیں ہیں، وہ جو بھوسی ہے وہ جل جائے گی، آپ زیادہ قابل استعمال ہوں گے۔ اور یہاں ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے مافوق الفطر آگ سے بیکار چیزوں کا ہمیشہ جلنا۔ اور جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، خدمت گزار مقدس شعلے میں جلتے ہوئے، خدمت گزار مقدس شعلے میں جلتے ہوئے، خدمت گزار مقدس شعلے میں جلتے ہوئے۔ ہم پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، پہلا نقطہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ خدمت گزار روح کی آگ سے بپتسمہ یافتہ، خدمت گزار روح کی آگ سے بپتسمہ یافتہ۔ ہم لوکا میں دیکھیں گے، لوکا تیسرا باب میں 16ویں آیت سے پڑھوں گا، لوکا تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یہ سیم آیت ہے جو ہم نے متی میں پڑھی ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے جب ہم تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انجیل جو ہے دوبارہ لکھی گئی، کیونکہ گواہی ہمیں ملتی ہے۔ لوکا تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، وہ ابھی موجود ہے، میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یوحنا میں بتا رہا ہے، اور لوکا جو ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ جب ایک یا دو سے زیادہ گواہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے حقیقت ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ 17ویں آیت میں دیکھیں ہم، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے، اور گیہوں کو تو اپنے خطے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔
اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اعمال میں دیکھیں، اعمال دوسرے باب میں دیکھیں، اگر آپ اعمال میں دیکھیں، اعمال دوسرا باب، جب روح کی آگ ان پر آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ متی پر جو آئی، اندریاس پر آئی، اور جتنے رسول تھے انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں اس آگ کا کیا فائدہ ہے جب وہ آگ ان پر آتی ہے تو؟ وہ آگ جب ان پر آئی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ان سے کیسے واضح ہوتی ہے، انہوں نے کیسے دکھایا، انہوں نے کیسے ثابت کیا؟ جب ہم دیکھتے ہیں آگ کا ظہور جو ہے ان کی زندگی میں، اس نے کیا کام کیا؟ وہ ان میں جب روح کی آگ آئی، جب روح کے، جب آپ کو پتا ہے خود یسوع المسیح جب موجود تھا تو ان سے سوال جواب ہوتے تھے، سوال جواب ہوتے تھے کئی مرتبہ، کافی آرام سے، کہ کافی مرتبہ یس کہتے تھے کہ جب میں نے یسوع کہتا تھا کہ میں جو انہیں سمجھا رہا ہوں یہ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے، انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کافی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کیا ہم دوبارہ وہاں جائیں گے؟ جب آئے ہم امال میں دیکھیں، امال میں دیکھیں جو ایسی چیزیں ہم میں، بری چیزیں، بار بار جاننے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم سرگرم ہوں گے، ہم جوشیلے ہو جائیں گے، ہم نہ رکنے والے ہوں گے، ہم نہ رکنے والے، جس طرح امال میں ہمیں دیکھا گیا ہے۔ جب ان جب روح کی آگ ان پر آئی تو وہ جو ہے کبھی نہ رکے، اور آپ کو کوئی بھی پھر شکست نہیں دے پائے گا، کیونکہ آئے ہم مال میں دیکھیں دوسرا باب، اور اس کی میں پہلی آیت میں پڑھوں گا، یہاں لکھا ہے جب عید پینتکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، ایک جب جگہ تھے، اور کوئی بھی آرگیومنٹ وہاں نہ رہا، کوئی نہ رہا کہ تم بڑے ہو تم چھوٹے ہو، یہ وہ کچھ نہ، ختم جب ایک جمع جگہ، کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ میں آپ کو دوبارہ پڑھوں گا کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی، ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور اور کیا ہوا؟ وہاں، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان سب میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ انہوں نے بات بولے، اور وہ بولے، اور یہاں دیکھیں، اور جو ایک کے پاس کوئی چیز ہے وہ دوسرے کے پاس بھی تھی، اگر کسی بہن کے پاس کچھ تھا تو بھائی کے پاس بھی تھا، جب روح کی آگ آئی ان پر تو وہ کوئی بڑا چھوٹا نہ تھا ان میں، اور یہ آپ پر بھی آئے گی، بے شک آپ مختلف ہیں، مختلف عورتیں ہیں، آپ مختلف آدمی ہیں، اور یسوع کے نام سے وہ آگ آپ پر آئے گی۔ کافی مرتبہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں جب پیٹر ہے، جب دھوکہ دیا گیا یسوع کو، ایک چھوٹی لڑکی آئی پترس کے پاس تو کہے کہ تو ان میں سے ایک ہے، تو دوسرا کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تم ان میں سے ایک ہے، اور وہ کہتا نہیں نہیں میں تو نہیں میں تو نہیں ہوں، تو ایک اور ہے تم بھی ان میں سے نہیں 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 میں تو جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ خوف زدہ تھا، جب آگ آئی روح کی تو سارا وہ خوف جل گیا، خوف سارا ختم ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی خوف ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، جتنی سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ میں روح کی آگ لگے گی، وہ روح کی آگ خدا کے لیے ہوگی، اور آپ نے جو پہلے کبھی نہیں کیا آپ ابھی کر پائیں گے۔ آئے 14ویں آیت میں دیکھیں، امال دوسرا باب اور 14ویں آیت میں دیکھیں، 14ویں آیت میں، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو، کان لگا کر میری بات سن لو۔ کیا ابھی وہ شرمندہ ہے؟ آپ بھی نہ شرمندہ ہوں گے آج سے۔ کیا وہ بھی خوفزدہ ہے؟ آپ بھی کبھی خوفزدہ نہ ہوں گے آج سے۔ کیا وہ سرد ہے؟ کیا وہ نیم گرم ہے؟ نہیں نہیں، وہ جو سرد ہے وہ سرد پن ختم ہو گیا، وہ جو نیم گرم ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ بتا رہا ہے انہیں کیا وہ خوفزدہ تھے ابھی؟ جتنی بھوسی آپ کی زندگی سے جل جائے گی۔ آئے ہم 22ویں آیت میں دیکھیں، اے اسرائیلیو، اس نے 22ویں آیت میں کیا کہا؟ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ جب اس نے اپنا کلام ختم کیا، آئے ہم 36ویں آیت دیکھیں، 36ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 36ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس اسرائیلیوں کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے
اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ میسیج اثر انداز ہوا۔ آپ کا کلام بھی اثر انداز ہوگا، آپ کا کلام بھی اثر انداز ہوگا۔ اور یہاں انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ پترس نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آئے ہم 38ویں آیت میں دیکھیں پترس نے کیا کہا۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے ہے۔ اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا؟ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ جو ہے اس کلام میں آگ تھی، روح کی آگ تھی۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ سو رہے تھے لوگ، پترس جب کلام کر رہا تھا سو رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے سست تھے، کاہل تھے، غفلت میں تھے، نہیں۔ آج سے ہمارے لیڈرز میں بھی ایسی ہی روح ہے، یسوع کے نام سے کوارڈینیٹرز میں ہے، پادری صاحبان میں ہے، ہماری خواتین کی جو عبادت ہے ان میں آئے، اور ایسی عبادت ہے تاکہ ہم روحوں کو جیتنے والے ہو خدا کے لیے۔ آپ سمجھیں روح القدس جو ہے، روح القدس ہمارے تجربات کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہاں دیکھیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں، جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، جب آپ تبدیل ہوتے ہیں، جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح القدس جو ہے آپ کے دل میں گواہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں، تم روح سے پیدا ہوئے، پھر ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں، روح سے سکھایا گیا، ہم روح سے سکھائے گئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ روح سے سیکھتے ہیں، روح آپ کے دل کو نور بخشتی ہے۔ آپ خود سے کلام نہیں سیکھ سکتے، آپ پھر اس میں آپ جب قائم رہتے ہیں تو یہ روح القدس ہے جو آپ کو قائم رکھتا ہے۔ پہلا جو ہے ہم روح سے پیدا ہوئے، ہمیں روح سکھاتا ہے، اور تیسری بات ہم روح سے بپتسمہ یافتہ ہے، آپ روح میں ایک دم آپ کو روح آپ کے چوگرد ہے، روح آپ کے سراؤنڈڈ ہے، روح نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ اور جو چوتھی بات ہم دیکھ رہے ہیں، روح کی آگ میں جلتا ہوا، ہم روح کی آگ میں جلتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے پڑوسی کو بتائیں، اپنے دوست کو بتائیں، اپنے کلیگ کو بتائیں، اپنے کلاس میٹ کو بتائیں، آپ اپنے معاشرے کو بتائیں کہ روح جو ہے، روح ہمیں جلاتی ہے۔ آئے ہم یوحنا میں دیکھیں، یوحنا 5ویں باب اور اس کی 35ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں یہ پڑھوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوحنا روح سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنی ماں کی کوکھ سے روح سے بھرا ہوا تھا، وہ ایک ایسی اسپیشل فیملی تھی۔ زکریا جو تھا وہ بھی روح سے بھرا ہوا تھا، اس کی ماں جو ہے الزبتھ وہ بھی روح سے بھری ہوئی تھی، ابھی جو یوحنا ہے وہ بھی روح سے بھرا ہوا تھا۔ آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس کے خلاف جو اس کے جو بارے میں وہ گواہی ہے۔ 5واں باب اور اس کی 35ویں یوحنا میں، وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا۔ اور آپ اس کو دیکھیں، یہ آپ روح سے پیدا ہوئے، روح آپ کو سکھاتا ہے۔ دوسری بات، روح سے آپ سے بپتسمہ یافتہ ہے، روح کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، آپ روح کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ 5ویں بات، روح سے آپ کو بوجھ ملا ہے، آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے وہ فرزند ہیں، وہ ان میں کوئی روح کی آگ نہیں ہے، روح کا بوجھ نہیں ہے، بشارت کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی ایسے تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ خیال ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وہ کہتے بوجھ ہی نہیں ہے اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے کولیگز کے لیے،
وہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ساتھ جاتے ہوں، ساتھ ان کے لوگ رہتے ہوں، لیکن ان کے دل پر کوئی بوجھ ہی نہیں ہوتا۔ جب روح آپ میں ہوتا ہے تو روح آپ کو بوجھ بخشتا ہے۔ چھٹی بات ہم دیکھیں گے، روح میں جلتے رہنا، روح میں جلتے رہنا، یہ یہاں میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے، روح میں جلتے رہنا۔ آپ کو آپ روح میں آپ روح میں جلتے رہتے ہیں، روح آپ کو قوت بخشتا ہے، اور روح آپ کو جو ہے حرکت بخشتا ہے، روح آپ کو حرکت بخشتا ہے۔ آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں آپ جو ہے پھر دوسرے لوگوں کو بھی تیار کرتے ہیں۔ آپ کا جو پادری صاحب ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، فرض کریں آپ ایسے اس میں جلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ایک ٹرین میں کوئلے ڈالتے تھے، کوئلے میں ڈالتے اور خاص قسم کا وہاں پانی ہوتا تھا، اور وہ جہاں آگ جلتی تھی تو وہاں ایک خاص قسم کی بھاپ بنتی تھی، وہ بھاپ سے انجن چلتا تھا۔ اسی طرح روح آپ کو جلاتا رہتا ہے، روح آپ کو ہمیشہ جلاتا رہتا ہے، اور وہ جو روح ہے، روح آپ کو خدا کے کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ہمارا جو ساتواں نقطہ ہے، ساتواں کچھ یوں ہے، روح سے دوسروں کو خدا کی طرف لانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ وجہ بنتے ہیں دوسروں کو خدا کے پاس لانے کی۔ آئے ہم دیکھیں فلمون میں دیکھیں گے، ایک ہی باب ہے، پہلے باب میں دیکھیں گے ہم، اور اس کی 10ویں ہم آیت دیکھیں گے۔ فلمون پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت: سو اپنے فرزند انسمس کی بابت جو قید کی حالت میں ہے، مجھ سے پیدا ہوا، تجھ سے التماس کرتا ہوں، تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ یہ روح کی جو ہے، روح کی ہدایت سے یہ اسے لکھا گیا، اور وہ جو ہے روح کی ہدایت سے جو ہے اسے وہ پیدا ہوا ہے، اس سے التماس کی گئی ہے۔ اور آپ بھی انسمس کی طرح قید میں بھی آپ، اور جو پولوس کی طرح قید میں بھی آپ دوسروں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، اور کوئی ایسی چیز نہ آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کو خدا کی طرف دوسری طرف لے جائے۔ آپ کے اندر ایک روح ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کیونکہ آپ روح میں جل رہے ہیں تو وہ قوت آپ کے اندر سے آئے گی، آپ کو کوئی آ کے نہیں کہے گا۔ آئے ہم امال میں دیکھیں، امال 8واں باب اور اس کی 4 آیت: پس جو پرکندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کرتے پھرے؟ وہ خوشخبری دیتے رہے۔ وہ جب جہاں کہیں بھی گئے وہ کلام کا پرچار کرتے رہے، اور وہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسی روح ہے جو آپ کو پرچار کرنے پر مجبور کرے گی۔ آپ امال میں دیکھ لیں، امال جب روح القدس ان پر آیا، جب ان کی زندگیوں میں آئی، جب روح ان کے اندر تھا، تو وہ جلتے رہے، وہ جلتے رہے، وہ جلتے رہے، اور وہ کلام کی خوشخبری پھیلاتے رہے ہر جگہ پہ۔ یہ ایسے ہے کہ وہ آپ انہیں کوئی روک نہیں سکتا، وہ ایسے ہے جیسے ان پر کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے ہے کہ جو انہیں مطلب آپ کسی طریقے سے ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور میں دعا کرتا ہوں وہ قوت جو ہے آپ پر بھی ہے، روح القدس آپ پر بھی آئے، اور روح کی جو آگ ہے آپ کے اندر جلے یسوع کے نام سے۔ آئے ہم امال میں دیکھیں، امال 9واں باب: پس ہننیاہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا۔ آپ یاد رکھیں، داخل ہوا، وہ گیا ہے، ابھی گیا ہے۔ پس ہننیاہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا: اے بھائی ساؤل۔ آئے ہم 10واں باب دیکھیں، ابھی 10واں باب دیکھیں ہم: پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی۔ پترس وہاں گیا تھا۔ اس کو یاد رکھیں، یہ بات ہو رہی ہے جانے کی۔ میں نے جو پہلی آیت میں بتایا کہ ہننیاہ گیا، اور دوسرا بھی یہ مہمان نوازی، یعنی پترس کی مہمان نوازی کی گئی ہے یہاں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو یاد رکھیں۔ جب وہ گئے، جب پترس جو ہے کرنیلیس کے گھر پہ گیا، تو جب روح القدس ان پر آیا تو تب انہوں نے یہ ایسا کام کیا، وہ کبھی نہ رکے۔ آئے امال 14ویں باب میں دیکھیں، امال 14واں باب اور اس کی میں پہلی آیت میں دیکھوں گا: اور کنی میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے۔ یہاں بات گئے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، میں دوبارہ پڑھوں گا اس کو۔ اور اکنیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ یہودیوں کی عبادت خانہ میں گئے، اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے۔ ایسا نہیں ہے وہ گئے ہیں اور خاموش رہے ہیں، نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہماری زندگی سے نظر آئے گا، نہیں،
اور انہوں نے ایسا نہیں سوچا کہ میں شراب نہیں پیتا، میں لڑتا نہیں ہوں، میں لڑتا نہیں ہوں، میں بڑا پاک ہوں، میرے کردار سے نظر آئے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا۔ وہ گئے اور یہ دیکھیں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے گواہی دی، اور ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، ہم جب جائیں گے اور ہم کلام سنائیں گے۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یسوع کے نام سے پرچار کریں گے۔ آئے ہم دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، مگر یہاں دیکھیے گا، اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی۔ آئے دوسری آیت میں دیکھیں، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا کیوں وہ ستائے گئے لیکن وہ رکے، وہ ستائے گئے، کیا وہ رکے؟ یہ ہے جب آگ ہمارے اندر ہوتی تو ہم پھر رکتے نہیں۔ دنیا کے اندر بھی آگ ہے لیکن وہ شیطان کی طرف میں ہے، وہ سرگرم ہے شیطان میں، شعلہ ان میں بھی ہے لیکن وہ شیطان کے لیے ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں خدا کے لوگوں کو جن میں خدا کی آگ ان کو روکنے کے لیے، لیکن جو خدا کی آگ ہے وہ ان سے طاقتور ہے، جب آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جو میرے اندر آگ ہے وہ اس سے بڑی آگ ہے جو اس دنیا میں آگ ہے۔ کوئی کہے کہ جو میرے اندر آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے بڑی ہے، کوئی کہے بلند آواز سے کہے۔ آئے تیسری آیت کو دیکھیں، اتنی اپوزیشن تھی، مخالفت تھی، لیکن پھر بھی پس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتے تھے۔ آپ کے عجیب کام بھی نشاندہی کریں گے، اور جب آپ آج جائیں گے تو اس ہفتے آپ جب لوگوں پر ہاتھ رکھیں گے وہ شفا یاب ہوں گے۔ آپ بدروحوں کو نکالیں گے اور آپ نہیں بول رہے گے، وہ روح بولے گی جو آپ کے اندر ہے، اور جب آپ بولیں گے تو جو انویزیبل کام ہے، آپ عجیب کام کریں گے، آپ بڑے بڑے نشان ظاہر کریں گے، آپ یسوع کے نام سے بدروہیں نکالیں گے۔ یہاں دیکھیں، یہاں لکھیں، جب ہم حقیقی طور پر بپتسمہ یافتہ ہوتے ہیں تو روح ہمیں بھرتا ہے، روح ہمیں آگ دیتا ہے ایسی، اور ہم جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہم بشارت کرتے ہیں۔ آئے ہم متی میں دیکھیں، دوبارہ سے متی میں دیکھیں، میں دوسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، ہمارا جو ہے مافوق الفطرت، آگ سے بیکار چیزوں کا ہمیشہ جلنا۔ مافوق الفطرت، آگ سے بیکار چیزوں کا ہمیشہ کے لیے جلنا۔ میں متی میں دیکھوں گا، متی تیسرا باب اور اس کی 11ویں آیت، متی تیسرا باب اور اس کی میں 11ویں آیت سے پھر سے پڑھوں گا ایک مرتبہ، متی تیسرا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت سے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں پانی سے، لیکن جو میرے بعد آتا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ میں نے کہا وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آپ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں کہ وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ ہمیں اس آگ کی ضرورت ہے کیونکہ کافی وقت کے لیے ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، لیکن ہمیں آگ نہیں ہے، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو کیا کرے گا؟ اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ آئے ہم لوکا کو دیکھیں، لوکا تیسرا باب، میں 16ویں آیت دیکھوں گا۔ لوکا تیسرا باب، یہ سیم ہی آیت ہے لیکن پھر بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انجیل میں مرقوم ہے۔ لوکا تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا
जो बुझने की नहीं, जो बुझने की नहीं। ये भूसी, ये भूसी जो है काफी मर्तबा हमारी जिंदगी में भी आती है। ये बाइबल में बताई गई है, नया अहदनामे में भी बताई गई है। जिंदगी, इंसान हमारी जिंदगियों में भी ऐसी भूसी है। ये भूसी की जो बात हो रही है, ये कोई गुनाह नहीं है, कुछ जहर नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो बेकार है हमारी जिंदगी में। जिस तरह आप देखें, आप जब गेहूं को काटा जाता है और उसको थ्रेशर में डाला जाता है, तो वो बीज एक तरफ हो जाता है और वो जो भूसी है एक तरफ निकल जाती है। और जो बीज है वो कीमती होता है, और जो भूसी है, और भूसी जब एक तरफ हो जाती है तो वो बेकीमती होती है, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। और ये जो भूसी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे है कि जो बीज के ऊपर होती, बीज के ऊपर जो खोल होता है, और ये जो खोल होता है ये किसी ना काम का होता है। ये जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फर्ज करें, जब आपने कभी अगर चावलों को देखा हो, चावलों के भी ऊपर एक बीज होता है, जब वो थ्रेशर से गुजारे जाते तो भूसी एक तरफ हो जाती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसी भूसी होती है, और ये कोई गुनाह नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो बेकार है, जो किसी ना काम का है। ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, मतलब अननेसेसरी है। हम इसे कहते हैं भूसी, और हमें चाहिए कि हम इसको जिंदगी से निकालते रहें, और इसे हम कहते हैं बेकार। इसी वजह से हमारा जो दूसरा नुक्ता है, माफूकुल फितरत, आग से बेकार चीजों की हमेशा जलना। माफूकुल फितरत, आग से हमेशा बेकार चीजों का हमेशा के लिए जलना। ये यहाँ तीन तीन चीजें हम देखेंगे कि जो रूह है वो क्या करता है। तीन चीजें हम देखेंगे। नबूवत की दायमी तकमील, हम तीन चीजें ये देखेंगे हम इस नुक्ते में। नबूवत की दायमी तकमील, ये जो यहाँ बात की गई है कि वो भूसी को जलाएगा ना बुझने वाली आग से। और दूसरा जो हमारा है, जाती सफाई की तकमील। जाती सफाई की तकमील, जब रूल कुदूस आप पर आता है तो जो वो भूसी है आपकी जिंदगी में, जो चीजें आपकी जिंदगी में बेकार हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बेकार चीजें हैं, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं है, कोई ऐसी चीजें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रूल कुदूस जब आप पर आएगा तो ऐसी ये सारी चीजें यीशु के नाम से आप में खत्म हो जाएंगी। वो जला देगा इन चीजों को। पहली जो हमारी बात हो रही है, नबूवत की दायमी तकमील। और दूसरी जो हम इस यहाँ बात कर रहे हैं वो कुछ यूं है, जाती सफाई की तकमील। और तीसरा जो हमारी बात है, मौजूदा दौर में पेंतिकोस्त की तकमील। आपका दिन आएगा, आपका वक्त आएगा, और आपकी जिंदगियों में से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पहली बात को देखें, नबूवत की दायमी तकमील। नबूवत की दायमी तकमील, जब जब वो भूसी आपकी जिंदगी में जल जाएगी, जो भूसी किसी ना काम की आपकी जिंदगी में जब जल जाएगी, तो क्या होगा है मलाकी में देखें। मलाकी तीसरा बाब और उसकी मैं पहली आयत में पढ़ूंगा। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे रात दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसकी के तुम तालिब हो तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसकी तुम आरजूमंद हो आएगा, रबुल फाज फरमाता है। रबुल फाज आए, दूसरी आयत में देखें, दूसरी आयत देखें। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा। कौन खड़ा रह सकेगा, कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने। ये नबूवत है, ये नबूवत है, ये नबूवत है। ये नबूवत की बात हो रही। जब खुदा आएगा तो क्या करेगा, जब वो इसराइल के घराने पर आएगा तो क्या करेगा, जो बनी लावी के घराने से है तो वो क्या करेगा, वो सबको सबको खत्म कर देगा। ये नबूवत है। नबूवत की दायमी तकमील ये पूरी होगी। जो कोई हमारी जिंदगी में बेकार चीजें हैं, जो रूह की आग है, उन्हें जला देगी, वो जला देगी। और हम क्या होगा, हम हदिये खुदा को देंगे, खुदा को हदिये देंगे। वो आग जो है ना बुझने की है, ना बुझने की। आए हम यहाँ देखें, तब जब वो जब देखें, अब देखें क्या होगा जब आप जलते रहेंगे रूह की आग में। जब भी फिर भूसी आएगी, जल जाएगी, बेकार चीजें आएंगी, जल जाएंगी, बेकार चीजें आएंगी, जल जाएंगी। आए हम देखें, आए हम मरकस में देखें मुस्तकबिल में क्या होगा। मुस्तकबिल में क्या होगा, ये जो आग है ना,
نہ بجھنے والی آگ ہے، یہ آخری ایام کی آگ ہو جائے گی، آخری ایام کی آگ ہو جائے گی۔ آئے ہم مرکز میں دیکھیں، مرکز نواں باپ اور اس کی 43ویں آیت میں دیکھیں، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ میں اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ یہ نبوتی ہے، نبوتی بات ہو رہی ہے۔ آئے ہم یہ سایہ کو دیکھیں، دوسرا نقطہ ہم اپنا دیکھیں گے، ذاتی صفائی کی تکمیل، ذاتی صفائی کی تکمیل۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جب ہم صفائی اپنی کرتے تو اس کی کیا تکمیل ہے، اس کی کیا تکمیل ہے، اور وہ تکمیل آپ کی زندگی میں آئے، تو آپ کی زندگی میں آئیے جتنی تکمیلیاں لکھی ہیں۔ یسایہ میں دیکھیں گے، یسایہ چھٹا باپ، ہم یسایہ چھٹا باپ دیکھیں گے، اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے۔ یسایہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک استاد تھا، وہ کلام سناتا تھا۔ پہلے باپ میں دیکھا اس نے کلام سنایا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں اس نے کلام سنایا۔ یہاں چھٹا باپ ہم دیکھ رہے ہیں، چھٹا باپ اس نے ایک رویا دیکھی اس نے جلال کے بارے میں، خدا کی وڈیائی کے بارے میں، کہ فرشتے قدوس 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 پکارتے ہیں، اور اس نے محسوس کی، اور پھر اس نے محسوس کیا اپنی زندگی میں بھوسی، وہ بیکار چیزیں محسوس کی۔ آئے ہم 5ویں آیت میں دیکھیں، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس لیے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرا گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ یہاں بھی بات آ کی، سلگا ہوا کوئلے کی بات ہو رہی، جو صفائی کے لیے استعمال کیا گیا، جو اسے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ جو بیکار چیز تھی اس کی زندگی میں ختم کرنے کے لیے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، ایک مرتبہ اور کہیے گا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، ایک مرتبہ پھر کہیے گا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ جب روح کی آگ ہم میں آئے گی، جتنی بیکار چیزیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں، تو خدا جو ہے وہ چیزوں کو جلا دے گا، وہ آپ کو زوفے سے پاک کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کو لے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بات وہ ویسے نہیں کرتے، وہ کچھ ایسا ہے کہ خاموش رہتے ہیں، لیکن وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے، زیادہ سونا انہیں پسند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہوئے لیکن وہ سست رہتے ہیں، وہ خدا کے کلام میں سے ویسے نہیں پڑھتے جیسے انہیں پڑھنا چاہیے، وہ خدا کا کام جو ہے کھلے دل سے نہیں کرتے، کچھ بیکار چیزیں ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں، لیکن جب روح کی آگ ان پر آتی ہے وہ ساری چیزیں ختم کر دیتی ہیں، پھر وہ بات کرتے ہیں، وہ جو پہلے اتنی بات کرتے تھے وہ نہیں کرتے، وہ جتنی بات پہلے بیکار کرتے تھے ابھی وہ خدا کلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی زندگیاں بھی ایسے ہی تبدیل ہوں گی یسوع کے نام۔ آئے ہم یسایہ میں دیکھیں، یسایہ پہلا باپ اور اس کی 25ویں آیت سے میں دیکھوں گا۔ 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کی مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ جب ایسی بیکار چیزیں آپ کی زندگی میں سے چلی جائیں گی اور جب خدا انہیں جلا دے گا، جب وہ جن کی ویلیو نہیں وہ چیزیں چلی جائیں گی، تو پھر آپ وفادار آبادی کہلائیں گے، آئے ہم تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہمارا جو ہے، جب ہم دوسرے نقطے میں تیسرا نقطہ دیکھ رہے ہیں، موجودہ دور میں پینتیکوست کی تکمیل، جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، جب وہ روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا اور وہ آپ کو پاک کرے گا، جب آپ کو صاف کرے گا، جب وہ بھوسی کو ختم کرے گا، وہ نہ بجھنے والی آگ کے ساتھ
تو اس کا جو ہے اس کی جو ہے نبوت پوری ہوگی. تکمیل کیسے پوری ہوگی؟ آئے ہم لوکا میں دیکھیں. اگر یہ آج تک نہیں ہوا، آپ کو بپتسمہ نہیں ملا روح کا، تو آج آپ کو بپتسمہ ملے گا. وہ جو بھوسی آپ کی زندگی سے چلی جائے گی آج سے، یسوع کے نام سے. آئے ہم امال میں دیکھیں. امال میں دیکھیں ہم. امال دوسرا باب اور اس کی ہم پہلی دوسری آیت پڑھیں گے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. اور آپ پر بھی آ ٹھہریں گی آج. آپ پر بھی آج آ ٹھہریں گی. آپ سرگرم ہوں گے اور آپ ایسے ہوں گے جن کو کوئی نہیں روک پائے گا یسوع کے نام سے. اور وہ سب روح سے بھر گئے. وہ سب روح سے بھر گئے، اور آپ بھی سب روح سے بھر جائیں گے. بہن بھائیوں، روح سے بھر جائیں گے آپ. بوڑھے بچے جوان سب روح سے بھر جائیں گے، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنا شروع انہوں نے کی، جس طرح روح نے انہیں قوت بخشی. ہم عبرانیوں میں دیکھیں. عبرانیوں پہلے باب میں ہم دیکھیں گے. عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں گے. اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ بناتا ہے. اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ بناتا ہے. کوئی آج ہے خادم اس کا؟ کیا کوئی خادم ہے آج؟ اپنا ہاتھ اوپر کرے. کیا کوئی خادم ایسا ہے جن کو آگ کے شعلے بناتا ہے؟ آپ میں جذبہ ہوگا، آپ جوش سے بھرے ہوں گے. وہ آپ کو استعمال کرے گا، وہ آپ کو تبدیل کرے گا یسوع کے نام سے. اور جتنی بھوسی آپ کی زندگی میں جل جائے گی ساری. ہم تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. خدمت گزار مقدس شعلہ میں جلتے ہوئے. خدمت گزار مقدس شعلے میں جلتے ہوئے. خدا نے ہمیں گواہ بنایا ہے. آئے ہم دیکھیں لوکا میں دیکھیں. لوکا اس کا 24واں باب اور میں اس کی 27ویں آیت میں سے دیکھوں گا. لوکا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت. لوکا 24واں باب اور اس کی 27ویں میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دے. جتنی باتیں لکھی گئی ہیں یہاں جو ہے یسوع جو ہے دو لوگوں سے بات کر رہا ہے جو وہ اموس کی طرف جا رہے تھے، اموس کی طرف. تو وہ انہوں نے پہچانا نہیں. وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ یسوع ہے. وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ یسوع بات کر رہا ہے. وہ خواہش کر رہے تھے دیکھنے کی. وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا وہ جی اٹھا ہے. وہ جو ہے گواہی جو ہے نبوت جو ہے پرانے عہد نامے سے لی کہ وہ جی اٹھے گا. تو ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ دیکھنا چاہ رہے کہ اس کے جی اٹھنے کے بارے میں کیا ہے. پیشن گوئی جو کی گئی تھی. آئے ہم 32ویں آیت میں دیکھیں. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. یہ دیکھیں، جب یسوع نے ان سے بات کی، جب انہوں نے ان پر بھیدوں کا راز بیان کیا، جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو وہ جوش سے بھر گئے. وہ جو ہے انہیں وہ تبدیل کر رہا تھا. وہ جو کلام تھا انہیں تبدیل کر رہا تھا. کچھ جوش بھر گیا. یا ہم بات دیکھیں خود سے سوال کریں، کیا ہمارے دل میں جوش سے نہ ہمارا دل بھر گیا تھا؟ جب روح آتا ہے تو ہم جوش سے بھر جاتے ہیں. آئے 33ویں آیت میں دیکھیں. پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے. دیکھیں وہ کیا اثر کیا ہوا روح کا اثر کیا ہوا، کلام کا اثر کیا ہوا. وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا. اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا. اور 36ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑے ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. آپ دیکھیں جب وہ کلام کی باتیں کر رہے تھے، جب کلام جو ہے
ان کی جو روحیں ہیں، جو ان کا جو دل ہے روح سے بھرا ہوا ہے، جو روح ان کے اندر جل رہی ہے، جب یسوع نے ان کی آنکھیں کھولی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ یسوع ہے، یہ یسوع ہے، وہ نہیں، وہ انہوں نے یکا یک دیکھا، اور انہوں نے پھر دوسروں کو بھی کہا، اور آپ بھی یسوع کو اسی طرح دیکھیں گے، آپ بھی اسے پہچانیں گے جب وہ آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ جو قوت ہے، وہ قوت آپ کے اندر جب آئے گی تو آپ اس کو پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ روح آپ کی ہدایت کرتا ہے، روح آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ جب آپ کلام سنائیں گے تو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے گی، جب آپ کلام کو ختم کریں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے تبدیل ہونے کے لیے، آپ ان کے دلوں پر چوٹ لگے گی کلام سے، اور وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ آئے ہم ایوب میں دیکھیں، ایوب میں دیکھیں، ایوب 32واں باب، ایوب 32ویں باب میں ہم دیکھیں گے، ہم 18ویں آیت میں دیکھیں گے، ایوب 32واں باب، اور میں اس کی 18ویں آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوا ہوں، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوا ہوں، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ جب آپ روح سے بھرے ہوں گے، جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا، جب آپ بھرے ہوں گے، جب آپ اس سے سیکھ رہے ہیں، جب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب بات آئے گی کہ لوگوں سے آپ بات کریں، کلام کا پرچار کریں، تو آپ کہیں گے میں باتوں سے بھرا ہوا ہوں۔ آپ باتوں سے بھرے ہوں گے، اچھی باتوں سے، روحانی باتوں سے، ایسی باتوں سے بھرے ہوں گے جو زندگیاں تبدیل کر دیں۔ آپ ایسے کلام سے بھرے ہوں گے جو زندگیاں تبدیل کرے، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو میرا پیٹ بے نکاس شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ آپ بولیں گے، آپ بولیں گے، آپ بولیں گے، یہاں لکھا 20ویں آیت میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو۔ آپ بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا۔ کچھ لوگوں کو کلام کا پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کلام کا پتہ ہوتا ہے، اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ آمنے سامنے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ پوچھیں پیدائش 32واں باب اور اس کی 36ویں آیت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ پوچھیں خروج 12واں باب 12ویں اور 13ویں آیت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ ان سے کہیں کہ جو احبار ہے وہ کیا ہے، 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ لیکن جب کلام سنانے کی بات ہوتی ہے، زندگیاں تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ روح کی آگ ان میں نہیں ہوتی، روح کی آگ ان میں نہیں بھری ہوتی۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے میں بولوں گا، میں بولوں گا، اور آج آگ کی روح آپ پر آئے گی اور آپ بولیں گے۔ میں نے کہا آپ بولیں گے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ خدا کے کلام میں سے بولیں گے، اور خدا کا کلام جو ہے زندگیاں تبدیل کرے گا یسوع کے نام سے۔ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہیں گے کہ میں ورکر، میں دوبارہ میں نہیں آؤں گا، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کا تو مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، میری تعریف نہیں کی گئی۔ آئے ہم یرمیہ میں دیکھیں، یرمیہ 20واں باب، یرمیہ 20واں باب دیکھیں، یرمیہ 20واں باب اور اس کی ہم 9ویں آیت۔ اگر آپ کے پاس روح ہے تو وہ روح جو ہے آپ کے اندر آگ جلائے گی۔ آپ مجھے پتہ ہے، چلے فرض کریں آپ کتنے لوگوں نے آپ میں سے چوری کبھی کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ نہیں بولیں گے۔ چلے میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ آپ آگ جلائیے ہو، آگ پر برتن رکھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، بہنیں آپ سمجھ رہی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے کھانا نہیں بنانا تھا، مجھے کھانا بنانا تھا، میں بنایا کرتا تھا۔ جب آپ آگ جلاتے ہیں، چولہے پر آگ جل رہی ہے، اور جب پانی بوائل کر رہے ہیں آپ، اور آپ نے اوپر ڈھکن دیا ہوا ہے، اور آپ جب ڈھکن اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، ایک دم بھاپ نکل جائے گی اس میں سے۔ اسی طرح جب آپ کے اندر روح ہوگی، روح کی آگ آپ کے اندر ہوگی، روح آپ کے اندر ہوگی، روح کی آگ آپ کے اندر ہوگی، روح کی آگ آپ کے اندر جل رہی ہوگی، اور آج سے وہ جلے گی آج سے۔ آپ پھر کبھی بھی خاموش نہ رہ پائیں گے۔ آپ بے شک خود سے کہہ بھی رہے ہو میں کلام نہ سناؤں گا، آپ سنائیں گے۔ آپ کہہ بھی رہے ہو خود سے کہ میں دعا نہیں کروں گا، آپ دعا کریں گے۔ آئے ہم دیکھیں یرمیہ 20 باب اور اس کی ہم یرمیہ 20 اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں گے ہم۔ 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ آپ سے بھی نہ رہا جائے گا۔ آپ بولیں گے، آپ گواہی دیں گے، کیونکہ جو آپ کے اندر ہے وہ آگ کی مانند ہے، اور وہ آگ جو ہے آپ کی مانند ہے۔ آپ بات کریں گے، آپ کریں گے بات، وہ آگ آپ کو مجبور کرے گی کہ وہ گناہ گار ہے، وہ گناہوں میں ہے، آپ بات کریں گے، اور وہ جو آگ آپ کے اندر ہے وہ تبدیلی کا سبب بنے گی، اور آپ انہیں کہیں گے کہ توبہ کر اور اپنی زندگی خدا کو دے اپنی زندگی توبہ۔ آپ کہیں گے
آئے ہم یرمیہ دیکھیں، یرمیہ 23واں باب، یرمیہ 23واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں دیکھیں گے، یرمیہ 23واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 23واں باب 23ویں آیت میں لکھا، 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اور وہ کلام آج آپ کے اندر ہے، وہ آگ آج آپ کے اندر ہے، روح آپ کے اندر ہے، وہ باہر آئے گا، آپ بولیں گے، وہ آپ کو جوش دے گا، وہ آپ کو جوش دے گا، اور آپ کہیں گے خدا کے فضل سے میں قوت سے بھرا ہوں، آپ کہیں گے اور آپ بولیں گے، اور آپ مختلف لوگوں سے بولیں گے یسوع کے نام سے۔ آئے ہم اعمال میں دیکھیں، اعمال میں دیکھیں، اعمال 17ویں باب میں ہم دیکھیں، اعمال 17واں باب، اعمال 17واں باب اور اس کی میں 16ویں آیت میں دیکھوں گا، اعمال 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اعمال 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا، جی جل گیا۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ پاک ہیں، آپ نے بپتسمہ لیا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آپ پھر ان سے آپ کا جو دل ہے آپ سے سوال کرے گا، کیا یہ نئے سرے سے پیدا ہوئے، کیا یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ ان سے بات کریں گے، آپ اس سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کریں گے، آپ کہیں گے، کچھ آپ کے اندر سے نکلے گا، آپ سے اگر آپ کے اندر سے سوال آپ کے لیے خود نکلے گا، اگر یہ آج مر جاتا ہے تو یہ کہاں جائے گا؟ آپ میں کچھ جلے گا، آپ میں کچھ جل رہا ہوگا، اور آپ بات کریں گے، اور وہ آپ دوسروں کے لیے تبدیلی کا سبب بنیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے اس لیے وہ عبادت خانہ میں، یہاں لکھا ہے جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر بتوں سے بھرا ہوا تھا، دیکھ کر اس کا جی جل گیا، اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا، روز بحث کیا کرتا تھا۔ ابھی آپ کا وقت ہے، ابھی آپ کا وقت ہے، ابھی آپ کا وقت ہے۔ 30ویں آیت میں دیکھیں، 30ویں آیت میں دیکھیں، 30ویں آیت میں دیکھیں، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے، ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں اس کو دوبارہ دیکھیے گا، 30ویں آیت کو دوبارہ دیکھیے گا، بس خدا جہالت کے وقت سب سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، توبہ کریں، اور جو خدا کا جو روح ہے آپ پر آج ٹھہرے گا، آپ رول قدوس اور آگ کا بپتسمہ لیں گے، رول بپتسمہ لیں گے، آپ تبدیل ہوں گے، آپ تبدیلی کا سبب بنیں گے، آپ تبدیلی کا سبب بنیں گے، آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ جب روح آپ پر آئے گی اور روح کی آگ آپ کی دل میں جلے گی، آپ کی روح میں جلے گی، تو آپ ذاتی طور پر ترقی کریں گے، آپ ایک جگہ پہ پھر نہ رکے رہیں گے، آپ پھر نہ کہیں گے کہ لوگ بے شک تباہ ہو رہے ہیں، آپ فکر کریں گے لوگوں کی، آپ فکر کریں گے لوگوں کی، اور آپ خدا کے کلام کا پرچار جب کریں گے تو وہ اثر انداز ہوگا ہمیشہ، ہمیشہ۔ آپ ہر صبح جب اٹھیں گے تو آپ ببرکت بنیں گے، دوسروں کے لیے آپ ببرکت بنیں گے، آپ ببرکت بنیں گے۔ یہ جو ہے ایک ایسی قوت ہے، ایسی قوت ہے، کیونکہ آپ قوت حاصل کریں گے، اور جب آپ قوت حاصل کریں گے تو آپ گواہ ہوں گے یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریا میں، جس طرح آپ رسولوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح رسولوں نے خدا کلام کا پرچار کیا جوش کے ساتھ، وہ ڈرے نہیں، اور ان کا کلام جو ہے اثر انداز ہوا ان کا کلام، اور پطرس نے جس طرح بات کی اور ان کے دل جو ہے نرم ہوئے، ان کے دلوں پر چوٹ لگی پطرس نے جب کلام کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، اور پطرس نے کہا کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، انہوں نے روح القدس کا پھر بپتسمہ انہیں ملا، اور وہ پھر سب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی تھا، اور جتنے کو خدا کو پکاریں گے خدا انہیں جواب دے گا، اور آپ پھلدار ہوں گے، آپ پھلدار ہوں گے۔ جب آپ روح سے بات کریں گے تو وہ لوگ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ
اپنی زندگیاں خداوند کو دیں گے، جس طرح وہاں 3000 لوگ تبدیل ہوئے، اور اس طرح آپ بھی اثر انداز ہو گئے۔ ابھی جو وعدہ ہے، وعدہ پورا ہوا ہے۔ وعدہ یہی ہے کہ وہ ہم جو ہم میں ہے وہ بڑا ہے، اور وعدہ ہے اس کا کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ کیا یسوع بھی یہاں موجود ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ میں نے پوچھا کیا وہ آپ کے ساتھ موجود ہے؟ کیا یسوع ہے آپ کے ساتھ؟ اگر یسوع یہاں ہے، جو طاقتور ہے، جو قوت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جو قادر ہے، وہ آپ کو روح سے بپتسمہ دے گا اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور ایسی آگ جو نہ بجھنے کی ہے آپ کی زندگی سے ہر ایک بھوسی کو جلا دے گی۔ اور آج وہ رات ہے، میں نے کہا آج وہی رات ہے۔ روح القدس موجود ہے، روح القدس موجود ہے، روح القدس موجود ہے، روح القدس موجود ہے۔ وہ ایک جوش کے ساتھ موجود ہے، وہ ایک جذبے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ آج سے سرد نہ ہوں گے، آپ نیم گرم نہ ہوں گے، آپ غفلت میں نہ ہوں گے، آپ نیند میں نہ ہوں گے، آپ بے حس نہ ہوں گے، آپ سست نہ ہوں گے، بلکہ وہ آپ کو جگانا چاہتا ہے، اور آپ سرگرم ہوں گے، اور وہ یہاں موجود ہے۔ اگر آپ موجود ہیں، وہ یہاں موجود ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو قبول کریں، وہ یہاں موجود ہے۔ وہ آپ کو بپتسمہ دے گا، وہ آپ کو بپتسمہ دے گا، وہ آپ کو بپتسمہ دے گا۔ آئے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے اور خدا سے دعا مانگے، اور اسے کہیں کہ مجھے بپتسمے کی ضرورت ہے، کہیں مجھے اس آگ کی ضرورت ہے، مجھے اس آگ کی ضرورت ہے، مجھے اس تبدیلی کی ضرورت ہے، مجھے اس مسح کی ضرورت ہے۔ اسے کہیں کہ مجھے اسے کرنے دے، آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے دے، اسے تبدیلی۔ وہ آپ آج کو تبدیل کرے گا، وہ آپ کو روح سے تبدیل کرے گا، وہ روح کی آگ سے آج آپ کو تبدیل کرے گا، وہ آپ کو روح کی آگ سے آج تبدیل کرے گا۔ اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں، تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے خطے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ وہ آگ آپ کو وہ آگ آج آپ پر ہے۔ اس کا وعدہ ہے آپ کے لیے، جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کے نام کو پکاریں گے، وہ ان کو بپتسمہ دے گا، وہ انہیں تبدیل کرے گا، وہ انہیں لفافے میں چھپا لے گا، وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا، اور روح اور آگ میں